नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मोहसिन आलम सीरीज़ के सिलसिले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हम मदीना मुनव्वरा की इब्तिदाई ज़िंदगी के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद मुआख़ात का सिलसिला आपने शुरू किया। उससे गोया के मुहाजिरीन के बहुत सारी तकलीफ़ों में कमी वाक़ई हुई। जब आप तशरीफ़ लाए तो मुहाजिरीन बेसरो सामानी की कैफियत में थे। 45 के करीब सहाबा कराम को, मुहाजिरीन सहाबा को आपने 45 अंसार सहाबा का भाई बना दिया। अब यूँ समझ लीजिए कि ये 45 घर आबाद हो गए 45 अंसार की ईसार से। ईसार की ये मिसाल जो अंसार मदीना ने पैदा की, जो अंसार मदीना ने जिसका सबूत दिया, ये कायनात में एक ही मिसाल है। इसके पहले और इसके बाद अभी तक ये दोबारा कहीं देखी भी नहीं गई। मदीना मुनव्वरा में जब आप तशरीफ़ लाए तो आप अबू अयूब अंसारी के यहाँ आपने क़याम फरमाया और 8 महीने तक आपका क़याम वहीं रहा। उस वक्त तक आपके निकाह में 2 ज़ौजात थीं, सैयदा सौदा बिन्त ज़मा और सैयदा आयशा बिन्त अबी बकर। हम चूँकि ज़ौजात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तफसील से बात करेंगे, इसलिए हमने इससे पहले इन पर बात की ही नहीं। सैयदा आयशा से निकाह हो चुका था, लेकिन अभी तक रुखसती अमल में नहीं आई थी। लेकिन आपने हुजरे तामीर करवाए जो मस्जिद नबवी से मिले हुए थे। मस्जिद नबवी की भी तामीर एक बहुत उम्दा वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में 14 दिन क़याम फरमाया और उन 14 दिनों में आपने मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई ताकि मुसलमानों के पास एक मस्जिद हो जिसमें वो अल्लाह ताला का नाम 5 मरतबे जमात के साथ लें। अब वो शुरू हो गई और आप मदीना तशरीफ़ ले आए तो ये एक ज़मीन थी। पहले कभी मैदान में, कभी अबू अयूब अंसारी के यहाँ, कभी किसी जगह नमाज हो जाती थी। ये एक खाली प्लॉट था, एक खाली जगह थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तो जहाँ भी मौका मिलता नमाज़ पढ़ लेते और नमाज़ पढ़ा भी देते। यहाँ आपने देखा कि ख़ानदान बनी नज्जार की ज़मीन है और कुछ कब्रें भी हैं। तो आपने सहाबा को हुक्म दिया कि अब वो बहुत पुराने ज़माने की कब्रें हैं, उनको खजूर के दरख्त हैं, तो ये सब साफ़ करके ज़मीन को ख़रीद के क्यों ना यहाँ एक मस्जिद तामीर की जाए। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम कुछ लोगों की जिनकी खजूरें थी, उन्होंने कहा हम इसे दे देते हैं आपको। कुछ की जगह थी, किसी का कोई एरिया नहीं था, तो जिसने जो भी बन पड़ा अपनी तरफ से पेशकश कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर ख़ास तौर से फरमाया कि ये ज़मीन मुझे ख़रीदना है और एक मस्जिद बनाना है। गोया के मस्जिद नबवी की तामीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की जगह ख़रीदने को ज़रूरी समझा। तो सहाबा कराम ने मालूम किया तो वो जो जगह थी, जो खाली प्लॉट था, जिसको आप चाहते थे कि उसमें ज़रूर शामिल फरमाएं, बनु नज्जार की जो ज़मीन थी उसमें किसी ने पेशकश कर दी और वो आपकी ननिहाल की ज़मीन थी, आप ये समझ लीजिए कि ख़ानदान की थी,
وہ تو آپ لے بھی سکتے تھے، لیکن یہ آگے کچھ 2 یتیم بچوں کی بھی تھی. آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی شامل کیا جائے تاکہ یہ ایک بڑی سی مسجد تعمیر ہو جائے. تو یتیم بچوں نے شروع میں آپ نے بلا بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں. جب سب لوگ پیشکش کر رہے ہیں اور اس وقت اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، ایک جذبہ تھا، تو بچے کہنے لگے کہ ہم بھی مفت یہ زمین دے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوارا نہ کیا اور فرمایا کہ نہیں، اس کی قیمت دی جائے گی. تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ان دونوں یتیم بچوں کو اس زمین کی قیمت ادا کی، اور پھر جو بھی وہاں پہ درخت تھے وہ اور جو قبریں تھیں وہ اکھڑوا کے اس زمین کو برابر کیا گیا اور مسجد کی تعمیر شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اینٹیں پتھر ڈھو ڈھو کے لاتے رہے مسجد کی تعمیر میں. جیسے قباء کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا تھا، مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے اس سے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. روزانہ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر سے تشریف لاتے، مسجد کی تعمیر فرماتے، اور جو مزدوری کر رہے تھے سب کے ساتھ مل کر صحابہ، آپ نے بھی ان صحابہ کے ساتھ مل کر ویسے ہی مسجد کی تعمیر فرمائی. مسجد نبوی بہت سادگی سے تعمیر کی گئی تھی. کچی اینٹوں کی دیواریں تھیں، کھجور کے ستون تھے، پتوں سے اس کی چھت بنی ہوئی تھی. مہاجرین مکہ جنگی فنون کے تو ماہر تھے، لیکن اور کچھ نہیں جانتے تھے. انصار کھیتی باڑی کے ماہر تھے. اب یہاں یہ دونوں نے مل کر، وہ کھیتی باڑی کے ماہرین نے بھی اور یہ تجارت پیشہ اور جنگی فنون کے ماہرین نے بھی مل کر مدینہ منورہ کو آباد کرنے کا فیصلہ کیا. تو اس کی ابتدا مسجد نبوی کی تعمیر سے کی، پھر اس سے ملحقہ حجرے بنائے. ابو ایوب انصاری کا تو گھر تھا ہی وہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے لیے حجرہ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 حجرے بنوائے، سیدہ سودا کے لیے، سیدہ عائشہ کے لیے، اور ایک حجرہ اپنے لیے بھی تعمیر فرمایا. اس وقت آپ کی 2 صاحبزادیاں ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ مکہ میں حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ تشریف فرما تھیں. ابھی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور آپ نے جب تک کہ حجرے تعمیر نہ ہو جائیں انہیں مکہ میں قیام کرنے کا حکم دے رکھا تھا. یہ حجرے تعمیر ہو گئے. ابھی حضرت عائشہ کی تو رخصتی نہیں ہوئی تھی. حضرت سودا، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے آپ نے حضرت زید کو بھیجا. ان کے ساتھ آپ نے 500 درہم بھی بھیجے. راستے میں کہیں پر بھی ضرورت پڑے، صاحبزادیاں تشریف لا رہی ہیں، کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو، اور خاص طور سے حضرت زینب جو زوجہ ابو العاص تھیں، انہیں ان کے شوہر ابو العاص نے منع کر دیا، نہیں آنے دیا. حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی زوجہ تھیں، وہ لوگ حبشہ سے مدینہ تشریف لے آئے، اور انہوں نے مسجد نبوی سے ذرا فاصلے پر بہت عمدہ گھر تعمیر کر لیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کو بھیجا اور وہ انہیں لے آئے. آپ 8 مہینے کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر سے بہت آپ نے ان کو شکریہ ادا کیا، بہت دعاؤں سے آپ نے ان کا گھر چھوڑا اور اپنے حجرے میں تشریف لے آئے. حضرت عائشہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ان کے حجرے میں. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابوبکر کو، اپنے غلام کو حضرت زید کے ساتھ روانہ کیا اور اپنی فیملی کو بھی بلا لیا. اب یہ دونوں خاندان بھی آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اور آپ کا حجرے کا ایک دروازہ مسجد نبوی میں اور حضرت ابوبکر صدیق کے حجرے کا بھی ایک دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. آپ اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لے آتے اور مسجد سے جاتے تو آپ اپنے گھر میں تشریف لے جا سکتے تھے. گو کہ آپ کے گھر کا، آپ کے حجرے کا ایک دروازہ باہر بھی تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ایک دروازہ باہر سے بھی کھلتا تھا.
مسجد نبوی کی اس طرح سے کچھ صورت بنائی گئی، بہت سادہ سی، صحن بڑا سا، اندر ایک بڑا سا کمرہ اور سائڈ پر ایک چبوترا۔ جو اپنے گھر جن کا نہیں ہوتا تھا وہ بھی مسجد نبوی میں آ کر اس چبوترے پہ قیام کرتے۔ وہ ایک سائڈ پر ایک جگہ بنا دی گئی تاکہ جن کے گھر نہیں ہیں، جو مسافر ہیں اور جو طلب علم کے لیے آئے ہیں، آتے جاتے رہیں گے، وہ سب وہاں قیام کریں گے، اور نماز کی جگہ پر خالی چھوڑ دی جائے گی، اسے صرف نماز پڑھی جائے گی۔ عزیزان گرامی، جو لوگ کھانا بناتے تھے، یعنی جن کے گھر میں کھانا ہوتا تھا، وہ صفا کے لوگوں کو بھی بھیج دیتے تھے، اور جب کبھی کسی کے گھر میں نہیں ہوتا تھا تو صفا کے لوگ بھوکے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ، یعنی یہ پہلا سال ہے مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی کا، یہ پہلا سال ہے، ایک دفعہ ایک فاقہ زدہ شخص آتا ہے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ بہت بھوکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا سوال اپنے حجرے میں کرتے ہیں، اپنی زوجہ سیدہ سودا سے سوال کرواتے ہیں، گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ تو جواب آتا ہے پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ پھر آپ حاضرین محفل سے پوچھتے ہیں، مسجد نبوی میں جتنے بھی اس وقت صحابہ موجود ہیں، کہ کسی کے گھر میں کچھ ہے جو آج کے لیے ان کو اپنے گھر مہمان بنا لے، رات کو گھر پہ سلائے بھی، کھانا بھی کھلائے، اور صبح واپس لے آئے، ایک دن کے مسافر ہیں۔ تو ابو طلحہ انصاری جو ایک صحابی ہیں، وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ جب گھر لے جاتے ہیں تو بیوی سے پوچھتے ہیں کہ میں مہمان ساتھ لایا ہوں، اور یہ میرا بھی مہمان ہے، یہ رسول پاک کا بھی مہمان ہے، یہ اللہ کا بھی مہمان ہے۔ تو بیوی کہتی ہیں کہ ایسا ہے کہ ایک ہی کا کھانا ہے، آپ کھا لیں، یہ کھا لے، میں کھا لوں، یا بچے کھا لیں۔ تو کہتی ہیں، جب یہ جواب دیتی ہیں تو شوہر ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا کے سلا دو، بھوکا سلا دو، اور جب کھانا دینے لوگو تو میں بہانے سے تم پھونک مار کے چراغ بجھا دینا، یا میں بجھا دوں گا اور تم کہنا تیل نہیں ہے، اور ہم دونوں بیٹھ جائیں گے مہمان کے ساتھ، اور ہم منہ ہلاتے رہیں گے۔ ظاہر ہے جب چراغ بجھ جائے گا، تیل کا بہانہ ہو جائے گا، تو مہمان یہ سوچے گا کہ ہم بھی ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا، کیونکہ کھانا ناکافی ہے، اگر ہم بھی کھاتے ہیں تو پھر اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ عزیزان گرامی، ان مسلمان بندوں نے، ان اللہ کے پیارے بندوں نے، میاں بیوی دونوں نے، بیگم جاتی ہیں، پانی ابلنے کے لیے رکھ دیتی ہیں اور اس پر ڈھکن دے دیتی ہیں، اور بچوں کو کہتی ہیں کھانا تیار ہو رہا ہے، تم سو جاؤ، جب کھانا تیار ہو جائے گا تو میں تمہیں جگا کے کھلا دوں گی۔ اور پھر یوں ہی پھونک مار کے چراغ بجھا دیتی ہیں اور کہتی ہیں تیل ختم ہو گیا ہے۔ اور پھر شوہر کھانا رکھتے ہیں، مہمان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بیگم بھی آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اور دونوں منہ چلاتے ہیں، کھانا کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے کیونکہ کھانا ناکافی ہے، اور مہمان کھانا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ صبح جب وہ مسجد نبوی میں مہمان کو لے کر واپس جاتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ابو طلحہ انصاری کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ ابو طلحہ، تم نے ایسا کیا کیا ہے کہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے آیت نازل فرما دی ہے تمہارے لیے۔ آیت یہ تھی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ مومن کی صفت ہے، یہ مومن وہ ہیں، یہ انصاری مومن، یہ مدینہ کے انصاری تو وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں، اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے دیتے ہیں، اپنے آپ پر ایثار کرتے ہیں، اپنے آپ کو خود صبر کر لیتے ہیں، اپنے مہمان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خود چاہے کتنی ہی تنگی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو ابو طلحہ انصاری نے پورا واقعہ سنا دیا۔ آپ اس قدر خوش ہوئے، آپ نے اتنا فخر فرمایا کہ یہ میری امت، یہ میرے مسلمان،
یہ اس قدر ایثار و قربانی کے جذبے سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کے لوگوں کو ہمیشہ ترجیح دی، ان کے کھلانے کا، ان کو رکھنے کا، ان کی ہر چیز کا، رہائش کا، حتیٰ کہ اگر کبھی دودھ کا پیالہ بھی کہیں سے آ جاتا تو آپ تشریف لے جاتے اور آپ سب کو فرماتے کہ ایک ایک گھونٹ پی لیں، اور آخر میں آپ دیکھتے کہ بچ رہا ہے تو پھر آپ کسی اور کو دیتے۔ پہلے آپ صفا کو اور بعد میں اپنے گھر کو آپ کچھ بھی کھانے پینے کا ہو تو پیش فرماتے۔ اسی طرح سے جب اصحاب صفا میں سے کسی کی شادی ہو جاتی تو وہ وہاں سے چلا جاتا۔ جو غیر شادی شدہ تھے، جو بے سر و سامانی میں تھے، جو بے گھر تھے، وہ وہاں پہ ٹھہرتے تھے۔ پھر انہوں نے بانٹ رکھے تھے، گروپس بنا رکھے تھے۔ ایک گروپ جاتا تھا جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، پھر ایک گروپ جاتا تھا مزدوری کرتا تھا، کھانے پینے کا انتظام کرتا تھا۔ باری باری یہ سبھی مزدوری کرتے تھے، باری باری لکڑیاں کاٹتے تھے۔ اہل مدینہ ان کے رہن سہن اور تعلیم کے لیے ان کے لیے بہت مددگار ہوا کرتے تھے۔ اکثر ہدیے بھیجتے تھے جس میں ان کے لیے لباس بھی ہوتا تھا، کھانا پینا بھی ہوتا تھا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ انصار بھی کوئی بہت امیر مالدار تو نہیں تھے چند ایک لوگوں کے سوا، تو ان کے پاس انہوں نے بھی ہر چیز اپنی آدھی آدھی کر کے خود کو مزید اور بھی سمجھ لیجیے مختصر کر دیا۔ تو جب نماز جماعت کی فرض ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکماً فرماتے ہیں، پہلی صف مردوں کی اور دوسری عورتوں کی ہوا کرتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب مرد اچھی طرح سے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائیں تب عورتیں سجدے سے سر اٹھائیں۔ اکثر لوگوں کے پاس کپڑے پورے نہیں ہیں تو کسی کی بھی نگاہ کسی پر نہ پڑے۔ یہ کیفیت مسلمان اس کیفیت سے دوچار تھے کہ پیٹ میں پورا اناج نہیں ہے، تن پہ پورا لباس نہیں ہے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عبادت کے احکامات دیتے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو آتا ہے وہ نماز کو بڑھا دینے کا آتا ہے۔ ہیں تو 5 ہی نمازیں لیکن 2 رکعتیں تھیں، اب ظہر کی 4 ہو گئیں، عصر کی 4 ہو گئیں، مغرب کی 3 ہو گئیں، عشاء کی 4 ہو گئیں۔ یہ فرائض میں اضافہ ہو گیا، یعنی 5 نمازیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ معراج میں فرض ہو گئی ہیں، مگر 2 رکعتیں ہیں۔ اب یہ 1 سال گزر گیا ہے ہجرت کے بعد، تو یہ پہلا فرض ہوا جس میں آپ پر نمازیں 2 رکعتوں پہ اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز فرض ہوئی۔ یہ فرضیت میں ابھی نماز ہی کی سمجھ لیجئے کہ اضافہ ہوا ہے، نماز ہی پہ غور ہو رہا ہے، نماز ہی کی جماعت ہو رہی ہے۔ اب نماز جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان کبھی اونچی اونچی آوازیں دیتے ہیں، کبھی ڈھول پیٹتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آس پاس کے قبیلے والے اپنی اپنی عبادت کیسے کرتے ہیں، تو کبھی دف بجاتے ہیں، کبھی آوازیں دے کے بلاتے ہیں، کبھی ڈھول پیٹ کے بلاتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا بھی کوئی انداز ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ سوچ سب سے پہلے آتی ہے تاریخ میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں کہ یہ انداز جو ہے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہودیوں کا انداز ہے یا دوسرے قبائل کا ہے، ہمارا اپنا ہونا چاہیے۔ جیسے ہماری نماز کی عبادت ہماری اپنی عبادت ہے اور ایسے اور کوئی نہیں کرتا کہ وہ 5 وقت وضو بھی کرے، نماز بھی پڑھے، تو ہمارا اپنا ایک انداز ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ فرماتے آپ اپنی دہن مبارک سے کوئی حکم نہ دیتے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اذان دے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کے چند سال اس طرح سے گزارے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد وہیں مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے اور صحابہ سے پوچھتے آج کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ تو اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ بتاتا، پھر پوچھتے آج کسی کو کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اگر کسی کو ذہن میں کوئی کنفیوژن کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ پوچھتا، تو اگر کوئی خواب بتاتا تو آپ اس کی تعبیر بتاتے،
اگر کوئی مسئلہ بتاتا تو آپ اس کا حل بتاتے، اگر کوئی اپنی پریشانی کا ذکر کرتا تو آپ اس کے لیے دعا فرماتے. یعنی یہ ایک سوشلائزنگ بھی تھی اور یہ ان کو زندگی گزارنے کی تربیت بھی تھی کہ کیسے کرنا ہے. ایک میل جول بھی تھا، ایک محبت کا سا انداز بھی تھا، اور وقت دینے کا بھی طریقہ تھا کہ انہیں وقت دیا جا رہا ہے، ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. جس دن نہ تو کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، نہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی آ چکی ہوتی تھی اس کو تفصیل سے سمجھاتے تھے، اس کو بتاتے تھے، اس کو سکھاتے تھے. پھر صحابہ وہی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہوتی تھی وہ آپس میں بیٹھ کر پھر وہ کیا کرتے تھے. اور اصحاب صفہ جو ہیں وہ اس معاملے میں ان کا نام سب سے زیادہ آتا ہے کہ وہ پھر وہی تعلیمات کو سمجھ لیجئے کہ آپس میں بھی مسجد نبوی میں کوئی بھی آتا اس کو بھی وہی بار بار دہراتے رہتے تھے. عزیزان گرامی، اسی سے کنٹینیو کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.